बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर करोड़ों दरूद। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट की जंग में, खलीजी ममालिक की जंग में। ये जंग एक नई सिमत इख्तियार कर गई है और ख़ौफनाक मरहले में दाखिल हो गई है। देखें, 3 मुल्कों ने मिलकर सऊदी अरब पर हमले किए हैं और सऊदी अरब के 4 से ज़ायद शहरों में मिसाइल और ड्रोन मारे हैं। और दूसरी तरफ सऊदी अरब के जो वजारत दाखिला है या वजारत ख़ारजा है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जवाब देंगे। इसका अपने दफा का भरपूर हक महफूज रखते हैं, जिससे लगता है कि सऊदी अरब इन मुल्कों को बड़ा जवाब देने वाला है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे आने वाले दिनों में एक सोची समझी साजिश के तहत, और इस साजिश में 2 बड़े मुल्क भी शामिल हैं और इसराइल का बगलगिर बच्चा भी शामिल हो गया है। और एक सोची समझी साजिश के तहत, मंसूबे के तहत सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं और जंग का मरकज़ जो है वो सऊदी अरब को बनाने लगे हैं। ये वो आज के बड़े इंकशाफात हैं जो मैंने आपसे कर रहे हैं। नाज़रीन, देखें, इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं ये बड़ी खौफनाक हैं। और देखें, सऊदी अरब को ऐसे लग रहा है जैसे पिछले 24 घंटों में 3 मुल्कों से सऊदी अरब की मुख्तलिफ़ तनसीबात को निशाना बनाया गया है और उन पर ड्रोन हमले किए हैं, उन पर मिसाइल हमले किए हैं। ऐसे लगता है जैसे आइंदा दिनों में मरकज़ इस जंग का सऊदी अरब बनने वाला है और सऊदी अरब को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने का एक मंसूबा तैयार कर लिया गया है। ये सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखनी है। देखिए नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में सबसे बड़ा हमला जो अब तक की तारीख का सऊदी अरब पर हुआ है ये इराक़ से हुआ है। और इराक़ में हमला करने वाले हैं ईरानियुल नस्ल और इराक़ीयुल नस्ल मलेशिया, जो एक ख़ुद को एक बड़े जो है जंगजू तस्वर करते हैं। और इनका दावा है कि ये एक मजहबी तंजीम है मलेशिया जो है, और ये हमले कर रही है अब इराक़ की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब पर। इस मलेशिया ने कहाँ हमले किए सऊदी अरब पर और कितना नुकसान हुआ और कहाँ कहाँ हुआ, ये वो तमाम तर तफसीलात हैं जो मैंने आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखनी है। उसके बाद आप फ़ैसला करें कि ये जंग अब किधर जा रही है। सऊदीया पर ये 3 मुल्क, एक का नाम यमन है जहाँ से हूसी सरगर्म में अमल है और इनके पीछे किसका हाथ है ये भी पता चल गया है। और दूसरी तरफ इराक़ से सऊदी अरब पर हमले हुए हैं। सऊदी अरब के जो ऑयल की तनसीबात हैं या फ़ौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया है। अगरचे सऊदीया के जो डिफेंस सिस्टम है इन्होंने बड़ी तादाद में जो फायर हुए थे मिसाइल वो तबाह कर दिए हैं फ़ज़ा के अंदर ही, लेकिन एक ख़तरा तो मौजूद है। कहा तो जा सकता है कि अब मरकज़ जो है ना ये रल के सारे जो है सऊदी अरब को क्यों पड़ रहे हैं। ये देखें, ये पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा, ख़बर यह है कि इराक़ से हमले ईरान नवाज़ यानी कि ईरान के जो चहेती है इराक़ी मलेशियाओं ने जनूबी इराक़ के अंबार और बसरा की सिमत से, जहां उनके ऑपरेशनल इलाके हैं, वहां से ये मिसाइल मारे गए हैं सऊदी अरब पर और सऊदीया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अच्छा, आगे जाके वो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि मौजूदा अपने ऑपरेशनल इलाकों से किए गए हैं ये फायर, लेकिन किसी मखसूस शहर मसलन बसरा, नजफ़ या करबला से मिसाइल दागे जाने की सरकारी तस्दीक नहीं हुई। सऊदी हकाम ने सिर्फ इतना बताया है कि इराक़ की सिमत से आने वाले ड्रोन्स को रोका गया है फ़ज़ा के अंदर। देखें, ये बहुत बड़ी ख़बर है जिसने हलाक कर रख दिया दुनिया को जो सऊदी अरब से मोहब्बत करते हैं, और कि ये क्या होने जा रहा है और क्या होने वाला है। ये देखें, मैं आपको बताऊंगा कि ये किन किन शहरों को जो इराक़ के से आने वाले मिसाइल थे उन्होंने कहाँ कहाँ जो है वो निशाने लगाए। लेकिन उससे पहले मैंने आपको, एक तो हो गया ईरान और इराक़, वहाँ से वो उनकी हुकूमतें खामोश हैं, उनकी हुकूमतों ने ला तलकी की है इन हमलों से, लेकिन
ملیشیا جو ان کے اندر سے آپریشن ہو رہی ہے وہ تو موجود ہے۔ دیکھیں دوسری خبر اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک اور خبر ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یمن سے سعودی عرب کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور کون بنا رہے ہیں؟ یہ حوثی جو سعودی عرب کی یمن کی ایک بڑی تنظیم ہے انصار اللہ، وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے سعودیہ کے 4 شہروں کو نشانہ بنایا ہے، یعنی کہ حوثیوں نے بھی سعودی عرب کو نہیں بخشا۔ ایک شہر جو ہے وہ ہے جیزان، یہاں سے اس کے قریب ہے آرمکو کی تنصیبات ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودیہ کا ایک اور شہر ہے زمبو، یہاں پہ تیل کی تنصیبات ہیں سعودی عرب کی، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور میزائل مارے گئے ہیں، ڈرون مارے گئے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ حملے ضرور ہوئے ہیں لیکن ناکام بنائے ہیں، اور ان کو فضا کے اندر جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ اچھا، یہ شہر جو ہیں یہ یمن کی جو جاران ہے، یہ یمن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہاں پہ حوثی جو ہیں وہ نسبتاً یمن کے قریب ہیں، اس لیے وہاں سے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ایک اور شہر جو سعودی عرب کا ہے زیمبو، یہ بحیرہ احمر کے ساحل پر سعودی عرب کا ایک اہم تیل برآمدی مرکز ہے، جہاں سے آرمکو کی تیل کی تنصیبات اور پائپ لائن منسلک ہیں۔ ان مقامات کو نشانہ بنانے کا مقصد سعودی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر دباؤ ڈالنا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو ناظرین کہ 3 ملک ہیں اس وقت جو سعودیہ پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں سعودیہ کے 4 سے 5 شہروں کو نشانہ بنایا ہے۔ ریاض جو سعودی عرب کا دارالحکومت ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں، لیکن سعودی عرب کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے ان کو نقصان کوئی نہیں ہوا جانی، اور نہ ہی مالی، فضا کے اندر جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے گا کہ اب جو اسرائیل ہے جس کی وجہ سے امریکہ اس جنگ میں کودا، ایران کے ساتھ پنگا لیا، اور اس کے بعد بڑی تباہی آئی، تیل اور مہنگائی کی، دنیا کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، اور جناب والا اب وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ذرا سوچیے گا کہ ٹرمپ نے کل اعلان کیا تھا کہ اب ہم ایران پر حملے نہیں کریں گے، اسرائیل پہلے ہی خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ پر بیٹھ گیا ہے، اور یہ میں شروع سے چیخے مار رہا ہوں کہ یہ ایک عالمی سازش ہے یہودیوں کی، کہ عرب ممالک جو ہیں یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، یہ عزت سے کیوں جیتے ہیں۔ اب عرب ممالک کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے، ابراہیم کارڈ کو جو ہے تسلیم کرانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہاں کر چکا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، اور ابراہیم کارڈ جو ہے اس کو بھی تسلیم کرنے کی، لیکن یہ ایک بہت بڑی سازش ہے عربوں کے خلاف جو بے نقاب ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب دیکھیں 24 گھنٹے پہلے ٹرمپ نے بھی اعلان کیا کہ اب چونکہ ہم حملے نہیں کریں گے، فی الحال بند کریں گے ایران پر، اور ایران نے اس کا خیر مقدم کیا۔ دوسری طرف اسرائیل جو دوبارہ جو فیز 2 ہے اس جنگ کا، ایران امریکہ جنگ کا، تو یہ فیز 2 اس وقت آیا جب یہ صلح کے بالکل قریب تھی اور اسرائیل کی کوششیں کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد فیز 2 میں اسرائیل بالکل خاموش ہے، ایران بھی اس کو شہروں کو نشانہ نہیں بنا سکا، اور اس نے میزائل کا رخ جو ہے وہ عربوں کی طرف موڑا، جبکہ اسرائیل محفوظ بیٹھا ہے، مزے لے رہا ہے، موجیں لے رہا ہے اس لڑائی کو۔ دیکھیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں اس وقت انڈیا آرام سے بیٹھا ہے، اور انڈیا اور اسرائیل پاکستان کے ازلی دشمن ہیں، وہ آرام سے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے افغانستان کو آگے کر دیا۔ افغانستان سے وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کو پھر حرکت میں آنا پڑتا ہے، فضائیہ کو انہیں سبق سکھانا پڑتا ہے۔ اور پچھلے 78 گھنٹے پہلے جو پاکستان نے جواب دیا تھا، جو پاکستان پر دہشت گردی کی نئی وارداتیں کر رہے ہیں، چونکہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے نوٹوں کے منہ کھول رکھے ہیں۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس وقت اسرائیل اور انڈیا ایک پیج پر آ چکے ہیں، اور میں کو مثال دے رہا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس کے لیے امریکہ نے جنگ شروع کی تھی، اس کا نام تھا نیتن یاہو۔ اب وہ خاموش سے بیٹھا ہے، عربوں کی جنگ، عربوں کو اس نے آپس میں لڑا دیا، اور وہ خاموشی سے بیٹھا مزے لے رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح بھارت جو ہے وہ افغانیوں کی پشپناہی کر رہا ہے، اور افغانی دہشت گردوں کی اور دہشت گرد طالبان کی وہ پشپناہی کر رہا ہے، اور بیٹھا ہے
وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ ثابت بھی ہو گیا کہ اسرائیل سے، اور جو بھارت کے سفارت خانے ہیں افغانستان میں وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور ڈالروں کے ویوز پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. کچھ اسی ہی طرح اس وقت عربوں کی حالات ہیں، مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور سعودی عرب کو انہوں نے مرکز بنا لیا. اب دیکھیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب نہیں، اس کا ایک اسرائیل کا بغل گیر بچہ ایک یو اے ای بھی ہے، وہ بھی خاموشی سے بیٹھا ہے، ایران نے اس کو بھی معاف کر دیا. اب جو ہے وہ مختلف متحرک گروپوں کو سامنے لے آئے ایک سازش کے تحت کہ یمن سے حوثی سعودی عرب کے خلاف جو ہیں وہ ایکشن میں ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی حوثیوں کے پیچھے کوئی طاقت تو ہے نا جو سعودی عرب کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور دوسری طرف سے عراق اور ایران سے جو ہیں وہ آگے ہیں، ان کے جو ملیشیا ہے ان کی وہ گروپ متحرک گروپ ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں سعودی عرب کے 3 سے 4 شہروں کو نشانہ بنایا ہے. وہ تو اللہ بھلا کرے ان کے ڈیفنس سسٹم جو جاگ رہا ہے، انہوں نے ان کے جو میزائل ہیں زیادہ تر میزائل کو انہوں نے شہروں تک نہیں جانے دیا، اپنی تنصیبات پر نہیں جانے دیا، لیکن انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی کہ وہ اب حملے کر رہے ہیں. اب لگ یہ رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ مرکز بن رہا ہے اس جنگ کا، اور سعودی عرب کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت گھیرا جا رہا ہے، اور وہاں پاکستان بھی بیٹھا ہے جو اسرائیل اور انڈیا، اور میں ایک ملک کا نام نہیں لیتا، میں نام نہ لوں پھر بھی لوگ جانیں، وہ جو ہیں وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا کہ اب پاکستان وہاں پہ بیٹھ گیا، اور پاکستان سے قطر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے سے دفاعی معاہدہ کر لو، میری سیکورٹی لے لو، سیکورٹی کا ذمہ لے لو. اس کے بعد عمان کہہ رہا ہے، مصر کہہ رہا ہے، شام کہہ رہا ہے، اس کے بعد کویت کہہ رہا ہے، عراق کہہ رہا ہے. تو یہ ایک آنکھ نہیں بہا رہا. اب سعودی عرب مرکز جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں یہ، اور انہوں نے متحرک جو گروپ ہیں ان کو سامنے لے آئے ہیں جو پچھلے جو ہے 24 گھنٹوں میں کئی حملے 3 ملکوں سے. اب ایران کہہ رہا ہے کہ میں نے حملہ نہیں کیا، عراق کی حکومت کہہ رہی ہے ہم نے حملہ نہیں کیا. یہ ملیشیا بھی تو آپ سے ملک سے استعمال ہو رہی ہے، وہاں سے ڈرون چلا رہی ہے، وہاں سے سعودی عرب پر جو ہے میزائل داغ رہی ہے، تو آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نیا محاذ جو ہے وہ سرگرم ہے، اور یہ محاذ ہے سعودی عرب کا، اور سعودی عرب کو یہ مل کر پڑ گئے ہیں سارے، اور نام یہ دے رہے ہیں ملیشیا کا اور حوثیوں کا، پیچھے کوئی اور طاقتیں ہیں. اب اس کے جواب میں جب انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کئی حملے کیے، تو اس کے جواب میں دیکھیں سعودی عرب خاموش نہیں رہا. سعودی کی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں میجر جنرل ترکی الملکی، انہوں نے بڑا سخت جواب دیا ہے اس کا. انہوں نے کہا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے جو ہمارے پرامن ملک پر سعودی عرب، یعنی کہ اس نے کہا کہ میرے ملک پر یعنی کہ سعودی عرب پر جو حوثی اور عراق سے جو ایرانی نسل کے ایرانی عراقی ٹرینڈ ملیشیا استعمال ہو رہی ہے، ہم ان کو جواب دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے اور ہم ان کو تگڑا جواب دیں گے. دیکھیں اگر سعودی عرب جواب دیتا ہے حوثیوں کو تو اس کا مطلب ہے کہ یمن میں سیدھے میزائل جائیں گے یا طیارے جائیں گے، بمباری ہوگی. دوسری طرف سعودی عرب نے کہا ہے کہ میں اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہوں، اور انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، تگڑا جواب دیں گے، اور دن کے ازالے میں جواب دیں گے. تو اس کے بعد عراق سے یہ جو ملیشیا استعمال ہوئی ہے سعودی کے خلاف، تو اگر وہ عراق پر سعودی عرب جواب دیتا ہے تو عراق کی حکومت خاموش تو نہیں رہے گی. پھر وہ ایرانی نسل کے ہیں وہ ملیشیا، اس کو جواب دیتا ہے تو ایران میں مارتا ہے ان کے ٹھکانوں پر، تو پھر ایران نہیں خاموش رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بین الاقوامی سازش تیار ہو چکی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کسی طرح ابراہیم کارڈ جو ہے اس کو منوان، جس طرح امریکہ اور یمن چاہتے، امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں، نیتن یاہو اسی طرح قبول کر لے. اب سعودی عرب پر حملے کروا کر انہیں جو ہے وہ زیر عتاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیفینسو کیا جا رہا ہے. تو اس سے آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں کہ سعودی عرب مرکز بنتا جا رہا ہے اس جنگ کا، کہ کسی صورت سعودی عرب کو گھیر کر انہیں زیر کیا جائے کہ وہ اسرائیل کی بات مان لے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. جاوید اقبال کو دیں اجازت اللہ نے کے بعد.